अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक हूँ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस डे बाई डे तब्दील हो रही हैं, इत्तेहाद बदल रहे हैं। किसी को उम्मीद है, किसी को खदशा है कि क्या होने वाला है, कौन सा इत्तेहाद टूटने वाला है, कौन सा पॉलिटिशियंस किस पार्टी में शामिल होने वाला है। ये चीज़ें, पॉलिटिकल टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स न्यूज़ से आज के लिए आपके लिए स्पेशल न्यूज़ हैं, वो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। पहला ये है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उससे मुतालिक एक ख़तरनाक रिपोर्ट है मेरे पास आपके लिए। दूसरा कि जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है उसने एक ख़बर नशर की है इसहाक डार के हवाले से कि वो पाकिस्तान की मईशत को संभालने में, ग्रो करने में नाकाम रहे हैं। तीसरा पॉइंट और सबसे बड़ा अहम पॉइंट कि आज शाम 6 बजे लिबर्टी चौक पर इमरान खान साहब लाइव खिताब करेंगे और एक बहुत बड़ी बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसका सबको इंतज़ार है। और जो लोग भी लाहौर के इलाके के हैं, मकामी हैं और आसपास के, उनसे गुजारिश है कि आप लिबर्टी चौक ज़रूर जाएं। PSL से मुतालिक भी मेरे पास चंद खबरें हैं, वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनके अलावा भी कुछ हम छोटे छोटे मसाइल पर डिस्कशन करेंगे। परवेज़ इलाही वाला मामला भी है, मौलाना फजलुर रहमान का बयान, परवेज़ इलाही साहब का जो रवैया है इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे अहम पॉइंट है, वो है पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी करंट अकाउंट खसारा है, वो ख़तरनाक हद तक 10 अरब रुपए के हदफ को भी अबूर कर गया है। उससे मुतालिक मेरे पास आपके लिए रिपोर्ट है। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के चेयरमैन, पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलाइंस के सदर साबिक सूबाई वजीर मियाँ जाहिद हुसैन ने कहा है कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से भारी मिकदार में कपास और अशिया खुर्दनोश दरामद करना पड़ेंगी, जिसकी वजह से करंट अकाउंट का खसारा 10 अरब डॉलर के हदफ को अबूर कर जाएगा। मौजूदा हालात में हुकूमत के पास वसाइल की कमी की वजह से फूड सिक्योरिटी का मसला मज़ीद संगीन हो जाएगा। वसाइल की कमी कहें या बैड गवर्नेंस कहें, नाअहली कहें, इनके पास कोई प्लान नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है कि पाकिस्तान, इमरान खान ने भी तो हैंडल किया था कोरोना को। वो जो कोरोना क्राइसिस था, मेरे ख्याल में ये जो लास्ट गुजरा है फ्लड डिज़ास्टर, इससे भी बड़ा था। कोरोना से तो पूरी दुनिया जैम हो गई थी, लेकिन इमरान खान ने उसको हैंडल किया था अच्छे तरीके से। ज़्यादा महंगाई भी नहीं बढ़ी थी और प्राइजेज जो थी वो भी कंट्रोल में थी, पेट्रोलियम मसनूआत के भी और खाने पीने की अशिया के भी। तो वसाइल की कमी कहना ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। इसको बोलते हैं नाअहली, बैड गवर्नेंस। जो चीज़ इन्होंने ख़रीदनी थी और जो इन्होंने गंदम फैक्ट्रीज़ को इशू की थी कबल अज़ वक्त, उसका नुकसान अब आने वाले वक्तों में आपको देखना पड़ेगा। मियाँ जाहिद हुसैन ने कहा, कारोबारी बरादरी से बातचीत करते हुए कहा कि सैलाब और दीगर वजूहात के सबब कपास की पैदावार में 40% कमी आई है, जबकि चावल की पैदावार गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10% कम हुई है। और सिंध के मुख्तलिफ अजला में अब भी पानी खड़ा होने की वजह से गंदम की काश्त नामुमकिन है, जिसकी वजह से गंदम की पैदावार मुतासर होगी। अब ज़ाहिर है गंदम की पैदावार में कमी होगी, किल्लत होगी, मुश्किलात का सामना भी होगा। और जो बहरान आज चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अगले साल भी ये बहरान जो है ना मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। इस सूरत हाल में टेक्सटाइल और चावल की बरामदात मुतासर होंगी। इन हालात में जब मुल्क में डॉलरों का बहरान है तो गिरती हुई तेल और दीगर अशिया की कीमतें मुल्क के ख़जाने को कुछ सहारा दे सकती हैं, मगर ये यकीनी नहीं है। ज़री शोबा अरबाब इख्तियार के अदम तवज्जो, गलत पॉलिसियों, कर्ज़ों की अदम फराहमी, महंगे मदाखिल, मौसमियाती तब्दीली, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की चोरी, गैर मियारी ज़री अद्वियात, बीज और रिसर्च जिद्दत के फुकदान की सज़ा भुगत रहा है। इसकी वजह से पैदावार कम होती जा रही है और देही इलाकों में गुर्बत बढ़ रही है, जो बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सबब बन रही है। और देही इलाकों में 70% आबादी जो है पाकिस्तान की, वो देही इलाकों पर मुश्तमिल है। और पाकिस्तान की जो मईशत का
70% جو ذریعہ ہے وہ کسان ہیں، کسان پورا کرتے ہیں، یعنی کہ زرعی زمینیں ہیں، فصلیں ہیں۔ جب ان کو آپ فائدہ نہیں دیں گے، ان کو آپ غیر معیاری ادویات دیں گے، غیر معیاری بیج دیں گے، تو کیسے وہ پھر ان کی فصلیں اچھی ہوں گی، یا وہ پھر کیسے فصلیں اگا سکیں گے؟ تو اس کے لیے تو بہترین ایڈمنسٹریشن کی ضرورت تھی، جو کہ میرے خیال میں آپ کے بات سے باہر ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان سیلاب سے قبل ہی اشیاء خوردنوش اور کپاس درآمد کرنے والا ملک بن چکا تھا، اور پچھلے سال حکومت نے 17 ارب ڈالر کی زرعی اشیاء درآمد کی تھیں، اور اب صورتحال مزید مخدوش ہو رہی ہے۔ پاکستان نے زرعی شعبہ کے لیے پیکج کا اعلان کیا، جبکہ سرمایہ کاری کے فقدان کا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہ سب ناکافی ہے، اور پورا ملک خاص طور پر دیہی آبادی کئی سال تک سیلاب کے نتائج بھگتے گی۔ حکومت اگر ہر سال 17 ارب ڈالر یعنی 4100 ارب روپے غیر ملکی کسانوں اور کمپنیوں میں بانٹنے کی بجائے اپنی ملک کی زراعت کو جدید بنائے، تو پاکستان درآمد کی بجائے زرعی اشیاء برآمد کرنے والا ملک بن سکتا ہے۔ یہ تو ہیں اکانومسٹ، یعنی کہ جو اکانومی کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں رول پلے کرنے کے اہل ہیں۔ وہ ان کو جو ہے نا، جو ماہر ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پر جو ٹولہ مسلط کیا گیا ہے وہ انتہائی نااہل اور کرپٹ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان بحرانوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے، جو ایک برطانیہ کا نشریاتی ادارہ ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس نے اسحاق ڈار صاحب کو نااہل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اسحاق ڈار صاحب سنبھالنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس سے متعلق میرے پاس رپورٹ ہے، وہ میں آپ تک شیئر کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی کے فیصلے ہمیشہ سے ہی بڑی خبر بنے رہے ہیں، کیونکہ اس فیصلے کا براہ راست عام آدمی کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے سرکاری ٹیلی ویژن پر خصوصی خطاب میں کیا گیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ 123 ڈالر فی بیرل قیمت تھی عمران خان کے دور میں پیٹرول ڈیزل کی، لیکن وہ 148 روپے 148 پہ دے رہا تھا۔ اس وقت موجودہ جو پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ ہیں وہ 75 ڈالر فی بیرل تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے 100 روپے ریٹ بڑھا کر 10 روپے یا 15 روپے کم کیے ہیں، اور یہ کہنا کہ ہم نے عوام کو ریلیف دیا ہے۔ یہ تو صرف پیٹرولیم مصنوعات کی بات کر رہا ہوں۔ ٹیکسز جو لیویز، اب ڈیزل پر جو لیویز لگائی جا رہی ہے وہ کسانوں پر اس کا جو ہے نا بہت برا اثر پڑے گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے شہباز شریف حکومت کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دراصل عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور برنٹ کروڈ فی بیرل 81.2 ڈالر تک آن پہنچا ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، اب میں بول رہا تھا 75 ڈالر، لیکن پھر بھی 81 ڈالر بہت ہی کم ریٹ ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ جو رواں سال کے اوائل 100 ڈالر سے تجاوز کر گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چونکہ اس سال ملک کا سیاسی و معاشی منظرنامہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے گرد گھومتا رہا ہے، اور اب اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ متنازع ہو جاتا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس اعلان کے مطابق اب پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت 10 روپے کم ہوگی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 214 روپے 80 پیسے فی لیٹر، اور جبکہ لائٹ ڈیزل آئل 169 روپے کا ہو گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے IMF کے ساتھ کیے گئے پیٹرولیم لیوی سے متعلق وعدے ہیں جو قیمت گھٹانے سے آنے والے چند ماہ میں پورے ہوتے دکھائی نہیں دیتے، یعنی کہ IMF جو معاہدہ ہے، جو قرض کی قسط انہوں نے جاری کرنی تھی، اس میں ڈیڈ لاک آ سکتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدے ہوئے تھے لیوی جو لگانے کے ٹیکس کے، وہ یہ پورے نہیں کر رہے پاکستانی حکومت، تو اس سے متعلق جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف حکومت کی جانب سے تحریک عدم اعتماد سے چند ماہ قبل پیٹرولیم مصنوعات پر اس وقت سبسڈی دی گئی تھی۔ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا تو یہ فیصلہ یعنی کہ سبسڈی دینا IMF کے شرائط کے خلاف تھا، لیکن تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد PDM حکومت کو شروعات میں اس فیصلے کو تبدیل کرنے میں کچھ ماہ لگے۔ تاہم رواں برس کے بجٹ سے قبل قیمتوں میں مرحلہ وار اضافے کا اعلان کیا گیا، جس کے باعث ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھنے کو ملا، اور اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا
مفتاح اسماعیل اب اسحاق ڈار پر بلیم کریں اور اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل پر بلیم کریں کہ وہ کچھ نہیں کر کے گئے، جبکہ یہ دونوں ٹھیک کریں، دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے اپنی حکومت کو جو ہے نا بچانے، پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تیسرا پوائنٹ تھا کہ لبرٹی چوک آج 6 بجے، اب اس وقت جب میں ویلو کر رہا ہوں 4:35 ہو چکے ہیں، 6 بجے عمران خان صاحب لبرٹی چوک میں عوام سے خطاب کریں گے اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کے حوالے سے۔ اور پرویز الہی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ پرویز الہی سے متعلق بھی اس کا جو رویہ ہے وہ کل رات سے تقریباً کافی سارا چینج ہو چکا ہے۔ جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں پی ٹی آئی جو کارکنان تھے ان کے ساتھ پرویز الہی صاحب نے حد تک آمیز رویہ اختیار کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی تھیں اور دیگر جو ممبران تھے وہ بھی تھے، تو وہ اپنی جو ہے نا مسائل بیان کرنا چاہتے تھے لیکن پرویز الہی نے ان کو بولنے نہیں دیا۔ پرویز الہی صاحب نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہاں تک کہا کہ آپ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ملاقات بھی ہوئی ہے پرویز الہی کی طاقتور حلقوں سے، تو دیکھتے ہیں کہ پھر ان کا جو مستقبل ہے کہاں کھڑا ہے، لیکن یہ مجبور ہیں، یہ طاقتور حلقوں کے اشارے کا انتظار کرتے ہیں اور جہاں وہ کہیں وہاں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو عمران خان دیکھتے ہیں کہ ان سے متعلق کیا اپنی اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، جبکہ پرویز الہی صاحب پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزولو کرنے کا کہتے ہیں تو ہم 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے۔ تو آج اہم اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، تو آپ لوگ ضرور شرکت کریں لبرٹی چوک میں اور عمران خان کا ساتھ۔ پی ایس ایل سے متعلق بھی خبر ہے تھوڑی بہت میرے پاس، وہ میں آپ تک شیئر کر دیتا ہوں۔ پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل فرنچائز پشاور زلمی کے مالک جاوید افریدی نے مستقبل میں غیر ملکی کرکٹرز کو پاکستان لانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بیان چند روز قبل پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ کی جانب سے پشاور بیشتر مغربی کھلاڑیوں کے لیے ریڈ فلیگ ہے کہنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ جاوید افریدی نے ٹویٹ کیا کہ اس مٹی کا بیٹا ہونے کے ناطے میں پشاور اور خیبر پختونخوا کے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے تمام غیر ملکی کھلاڑیوں کو ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلنے کے لیے لائیں گے۔ واضح رہے کہ پشاور کا ارباب نیاز اسٹیڈیم اس وقت زیر تعمیر ہے اور پی سی بی کو امید ہے کہ وہ جلد ہی ہائی پروفائل کرکٹ میچوں کی میزبانی کرے گا۔ تو پی ایس ایل جو ہے وہ بھی پاکستان میں بہت جلد ہونے جا رہا ہے، تو اس سے متعلق جو اسٹریٹجی ہے، جو پلاننگ ہے، وہ جو ٹیموں کے مالکان ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ جاوید افریدی صاحب کہتے ہیں کہ اس بار جو ہے نا غیر ملکی کھلاڑیوں کو لازمی لائیں گے۔ آخر میں مولانا صاحب کا بیان، انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈوبی ہوئی معیشت کے ساتھ پاکستان ملا ہے۔ تو 2 لائنیں ہیں میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ پہلی لائن تو یہ ہے، دیکھیں جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی جو پاپولیرٹی ہے، شہرت ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرنا، یا اپنی سیٹ، اپنا عہدہ، اپنی خلافت، کوئی بھی چیز اپنے مفاد کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا، چاہے عام آدمی ہو یا عالم ہو، اسپیشلی عالم۔ اس کے لیے تو علماء کے لیے جو ہے وہ تو سب باریکیوں کو جانتے ہیں اسلام سے متعلق۔ ایک عام آدمی اتنا اسلام سے متعلق باریکیوں کو نہیں جانتا جتنا ایک عالم جانتا ہے۔ جب آپ اس قسم کے جھوٹ بولیں گے سیاسی مفاد کے لیے تو عام آدمی تک یہ کیا جو ہے نا وہ کیا سوچیں گے، اس کی کیسے اصلاح ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان نے کرونا کے دنوں میں، کرونا کرائسس میں ایک بہترین ایڈمنسٹریشن کی مثال قائم کی۔ 22 ارب ڈالر خزانے میں پڑے تھے جب اس کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ معیشت اکانومی گروتھ ریٹ 6% تھی۔ 50 لاکھ جو جابز تھیں وہ عمران خان دور میں کریٹ ہوئیں، جبکہ اب 15 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے ہیں، 20 لاکھ افراد ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ کچھ ان میں بزنس مین ہیں جو اپنا پیسہ لے کر باہر چلے گئے ہیں کیونکہ یہاں ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، نہ سہولیات ہیں، عجیب قسم کے ٹیکسز کی بھرمار، ٹیکسز علاوہ سپر ٹیکسز علاوہ، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی قلت ہے۔ ڈالر کی قلت کہتے ہیں کہ جہاں کم ہوں ڈالر، اب تو پاکستان میں ہیں ہی نہیں، جو پڑے ہیں وہ تو دوسروں کی امانت ہیں۔
تو اس موجودہ سچویشن میں کیسے کوئی بزنس مین یا پاکستانی کوئی عام نارمل انسان پاکستان میں رہ کر کاروبار کرے گا؟ ابھی تو مزید بحران جو ہے میں آپ کو پیشن گوئی کر دوں، پہلے ہی بحران جو سب سے بڑے کھڑے ہونے والے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہوگی، جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، دالیں وغیرہ، یہ سب چیزیں شارٹ ہونے والی، میڈیسن کمپنیز جو ہیں اس وقت وہ بند ہونے جا رہے ہیں، ان کے پاس نہ ڈالرز ہیں نہ پیسے ہیں، کیونکہ جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہم ڈالر دیتے ہیں، اور پاکستان کے پاس ہیں ہی نہیں۔ اب تو یہ سوشل میڈیا پر چیزیں پھیل رہی ہیں کہ ہر بندہ اپنے اپنے جو بینک اکاؤنٹس میں رقم رکھی ہو وہ نکالیں، کہیں وہ بھی یہ نہ اڑا کے لے جائیں، کیونکہ پاکستان کا خزانہ تو اڑا دیا، تو ہمارے جو لوکل بینکس ہیں ان میں پڑے ہوئے پیسے غریبوں کے ان کا کیا ہو؟ تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ دال دال میں دھنستا جا رہا ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ الیکشن جو ہے اناؤنس کیا جائیں اور پاکستان کو معاشی بحران سے نکالا جائے، کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ختم کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویلوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔